हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख और आज रहा सियासी संडे, क्योंकि सुबह से ही प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला शुरू हो गया और एक के बाद एक पूरा दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जारी रही। ये जो सिलसिला है शुरू हुआ शहबाज गिल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से और फिर हुकूमती ओहदेदारान वज़रा एक के बाद एक आते गए और न सिर्फ अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाया बल्कि उनका हदफ खुसूसन नून लीग और नवाज शरीफ थे। जनाब इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन दूसरी जानिब अपोजिशन की मरियम औरंगज़ेब साहिबा, अज़मा बुखारी साहिबा भी आई जिनको शहबाज गिल साहब ने खुसूसी तौर पर हवाला दिया उनके कुछ माजी के बयानात का, तो वो भी आई। उन्होंने भी नेचुरली हुकूमत को जवाब दिया और कुछ चैलेंजेस भी दिए गए हैं दोनों जानिब से एक दूसरे को। लेकिन लग ऐसा रहा है कि हुकूमत को सिर्फ यही चैलेंज नहीं है, हुकूमत को अवाम की अदालत से भी चैलेंज है, क्योंकि अवाम दुहाइयाँ दे रही है कि जनाब मुल्क में महंगाई बहुत बढ़ गई है। महंगाई की शरह में इस हद तक इजाफा हो रहा है कि आम सब्जियाँ, दालें, बुनियादी ज़रूरी अशिया बहुत आसमानों पे इनके रेट्स पहुंच गए हैं और अवाम गुजारिश कर रही है हुकूमत से कि इसको कंट्रोल में लाया जाए। हमारा रोज़ का खाना पीना बड़ा मुश्किल हो गया। तो हमने आज बुनियादी सवाल अपने एनालिस्ट से ये पूछना है कि हुकूमत के लिए ज़्यादा मुश्किल क्या है, बढ़ती महंगाई या फिर अपोजिशन की तहरीक, जो कि अब मुख्तलिफ एहतजाजों और जलसों के जरिए सिलसिला शुरू है। तो दो ऑप्शंस है, बढ़ती महंगाई और अपोजिशन की तहरीक। हमारे एनालिस्ट के पास ज़िमनी सवालात से मजीद सिचुएशन को क्लियर करेंगे और आज जो पूरा दिन सियासी हलचल रही है उस पर भी बात करेंगे। पैनल पर आज हमारा साथ दे रहे हैं बेनज़ीर शाह साहिबा, महमूद सरफराज साहिबा, मज़हर अब्बास साहब और इरशाद भट्टी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बेनज़ीर, आपसे आगाज़ करते हैं आज की गुफ्तगू का। क्या लगता है आपको अपोजिशन के लिए ठीक है, एक तरह से ग्राउंड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि हुकूमत महंगाई नहीं कंट्रोल कर पा रही है, लेकिन हुकूमत अगर देखा जाए तो अपोजिशन को टारगेट कर रही है, जो दीगर मसाइल हैं उनके ऊपर बात नहीं कर रही। अभी तो हम और भट्टी साहब अक्सर बात करते हैं, हमें बताते हैं कि चीनी की कीमतें कितनी है, गंदम की, आटे की, और ये बिल्कुल हकीकत है। लेकिन एक बहुत जो ख़तरनाक चीज़ है मेरे ख्याल से वो ये है कि दवाइयों की आप देखें कितनी कीमतें बढ़ गई हैं। कोई मतलब 300 के करीब 300% बढ़ा दी गई हैं दवाइयों की कीमतें। अच्छा, ये बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि क्योंकि रॉ मटेरियल जो ज़्यादातर दवाइयों का होता है वो बाहर से आता है, मतलब चाइना और इंडिया से आता है। 50% चाइना से आता है, 50% इंडिया से आता है, मतलब हम इंपोर्ट करते हैं। और क्योंकि डॉलर भी बढ़ गया है तो इंपोर्ट्स भी बढ़ गई हैं, तो दवाइयों की कीमतें थोड़ी बहुत बढ़ाना ज़रूरी थी। तो आप ठीक है, तो बिल्कुल सही है, आपको बढ़ानी चाहिए थी तो आप 50% बढ़ा देते, डबल कर देते, 100% बढ़ा देते। यहाँ पे तो आपने 300% दवाइयों की कीमतें बढ़ा दी हैं। अब मीडिया में आप देखें ये खबरें आना शुरू हो गई कि लोग कह रहे हैं हम खरीद ही नहीं सकते ये दवाइयाँ, हम इसकी डोजेज या तो वो कम कर रहे हैं या वो कह रहे हैं हम ये दवाइयाँ ही नहीं खरीद सकते। फिर दूसरी तरफ जवाब ये दिया गया था कि सप्लाई बेहतर बनाने के लिए मार्केट में की जाए, बिल्कुल, और करनी चाहिए। देखिए थोड़ी बहुत तो प्राइसेस आपको बढ़ानी चाहिए, ठीक है, आप हर 6 महीने बाद, साल बाद आपको थोड़ी बहुत बढ़ानी चाहिए। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि फिर वो जो कंपनीज है अगर उनको मुनाफा नहीं होगा तो वो बनाना ही बंद कर देंगी। लेकिन ये तो नहीं कि आप मतलब 300% बढ़ा दें दवाइयों की कीमतें, मतलब एक रीजनेबल अमाउंट इजाफा होना चाहिए ना। फिर आप गंदम की बात कर रहे थे, आप देखें गंदम की, और भट्टी साहब अक्सर इसकी बात करते हैं, यहाँ पे एक बिल्कुल लैक ऑफ प्लानिंग है। आपको जून से पता चल गया था, बल्कि उससे पहले, कि गंदम की कीमतें बढ़ रही हैं, आटे की कीमतें बढ़ रही हैं। आपने सितंबर में सबसे पहली शिपमेंट आनी थी, इंपोर्ट करना था ना आपने कीमतों को कंट्रोल करने के लिए, सितंबर में आनी थी, नहीं आई। अब ये कहा जा रहा है कि पहली जो शिपमेंट है वो रशिया से आएगी, पहला जो कंटेनर है वो आएगा नवंबर और दिसंबर में। तो तब तक आपकी आटे की कीमतें भी बढ़ती रहेंगी, गंदम की कीमतें भी बढ़ती रहेंगी। अब इन सारी चीज़ों का प्रेशर पड़ेगा। फिर बिजली, गैस, इन चीज़, आप कराची में रहती हैं, आपको तो पता है, पता नहीं कितने हफ्तों से आप लोगों का गैस का और बिजली का मसला है, और इस सर्दियों में तो हमें कहा जा रहा है कि शायद होगी भी नहीं। लाहौर की आपको मैं मिसाल दूँ अलीना, यहाँ पे कुछ इलाके हैं लाहौर में जहाँ से कचरा ही नहीं उठाया जा रहा कुछ महीनों से, क्योंकि जो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के जो वर्कर हैं वो एहतजाज कर रहे हैं, उनको पिछले 3-4 महीने से सैलरियाँ, तनख्वाहें नहीं मिली। और जब आप लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट से पूछते हैं कि क्यों नहीं तनख्वाहें मिली, वो कहते हैं हमने तो आउटसोर्स कर दिया, एक टर्किश कंपनी है, उन्होंने आगे से तनख्वाहें नहीं दी। भाई अगर वो तनख्वाहें नहीं दे रहे, वो कचरा नहीं उठा रहे, आप उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करें। अब ये पिछले साल से ये पूरा एक इशू चल रहा है कि कैंसिल ही नहीं किया जा रहा कॉन्ट्रैक्ट। तो अब ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें एडअप होती हैं, इसी से प्रेशर बनता है। और अपोजिशन ने भी मेरे ख्याल से यही सोच समझ के एहतजाज का और तहरीक का ऐलान किया है। अच्छा बेनज़ीर, अभी आप रॉ मटेरियल की बात कर रही थी,
تو ڈان کی یہ کل کی رپورٹ ہے، پرسوں کی، اکرام جنیدی کی، جس میں وہ کوٹ کر رہے ہیں کہ کچھ فارماسسٹ اور مینوفیکچررز یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جواز بنایا جا رہا ہے کہ امپورٹ را مٹیریل کاسٹ بڑھ گئی ہیں، $2000 سے $25 کے اوپر کم ہوئی ہیں بلکہ. نہیں دیکھیں، ہم لوگ جو زیادہ تر میری کیونکہ کچھ فارماسیوٹیکل کمپنی سے بات بھی ہوتی ہے، ان کا ایک تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں وہ زیادہ تر کرنا چاہتے ہیں انڈیا سے امپورٹ را مٹیریل، کیونکہ کوالٹی بہت بہتر ہے انڈیا کے را مٹیریل کی. اب وہاں سے ہوتا یہ ہے کہ ایک تو آپ نے پابندی لگا دی ہے، اور کچھ چیزیں جو کچھ دوائیاں لائف سیونگ ڈرگز الاؤڈ ہیں وہ آ کے شپمنٹ پھنس جاتی ہے، اب وہ مہینوں پڑی رہتی ہے، اور وہ وہاں پہ آ کے اب اس کی قیمت اوبیسلی بڑھ جاتی ہے. اب چائنا سے یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں چائنا سے ہمیں چیپ پرائسز مل جاتی ہے، مسئلہ یہ ہوتا ہے کوالٹی کا. اب وہ کہتے ہیں کہ چائنا سے جہاں سے ہم امپورٹ کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں وہاں پہ اس کمپنی کا، کبھی کبھی اس کمپنی کا ایڈریس غلط نکلتا ہے، کبھی نمبر غلط نکلتا ہے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. یا فارماسیوٹیکل کمپنی سے پوچھیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ چائنا میں کوالٹی کا مسئلہ ہے. انڈیا میں کیونکہ ریگولیشن ہے تو کوالٹی بہت اچھی مینٹین رہتی ہے. دیکھیں اس کا سب سے ایزی جو سلوشن ہے اور جو حکومت کو جس پہ کام کرنا چاہیے کہ آپ را مٹیریل ملک میں بنائیں، آپ یہاں پہ کمپنی سیٹ اپ کریں تاکہ آپ کو امپورٹ نہ کرنا پڑے. یہ لانگ ٹرم پلاننگ ہونی چاہیے نا آپ کی. بالکل. اچھا، مظہر عباس صاحب کو شامل گفتگو کرتے ہیں. مظہر صاحب، ایک تو بنیادی سوال یقیناً آپ اس کا جواب دیں گے، لیکن آج جو پورا دن پریس کانفرنسز ہوتی رہی ہیں، حکومت اپوزیشن پہ، اپوزیشن حکومت پہ، اور پھر دھمکایا جا رہا تھا باقاعدہ کہ ہم آپ کے راز افشا کر دیں گے دونوں جانب سے. تو اگر ایک دوسرے کے راز دونوں کو پتہ ہے تو عوام کو ہی نہیں پتا نا، عوام سے کیا چھپا رہے ہیں، کیوں چھپا رہے ہیں، اور پھر کس طرح سے آ جاتے ہیں کہنے کہ جی ہم تو صاف ہیں بالکل. دیکھیے، ہم لوگ اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ یہ حکومت اپوزیشن کی کسی تحریک سے نہیں گرے گی. یہ حکومت اگر گری، اور گرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی حکومت ختم ہو جائے گی فوری طور پہ، لیکن یہ حکومت اگر غیر مقبول ہو رہی ہے تو وہ صرف اس مہنگائی کے طوفان کی وجہ سے غیر مقبول ہو رہی ہے. آج آپ نے دیکھیں، پچھلے چند دنوں میں دیکھ لیں، ان سارے ترجمانوں کے بیانات دیکھ لیں، پریس کانفرنسز دیکھ لیں، وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والے اجلاس دیکھ لیں، کوئی ایک اجلاس بھی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے ہوا ہے؟ کوئی ایک ایکشن بھی ہوا ہے کہ وزیر اعظم نے اس چیز پہ کچھ لوگوں کو سیک کیا ہو، وزیر اعلیٰ پنجاب یا خیبر پختونخوا یا کوئی ڈائریکشن دی ہو اور اس کے رزلٹ آئے ہوں؟ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنی مہنگائی ہو گئی ہے. اب ہمیں یہ اندازہ ہی نہیں ہے. اپوزیشن تو چھوڑیں، ان کو بھی اندازہ نہیں ہے. وہ تو ایک اپوزیشن کا ایک نعرہ ہوتا ہے، وہ نعرہ لگا لیں گے، ان کے پاس بھی کوئی کاؤنٹر پلان نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں، آج صبح ہی دیکھ لیں، آج صبح سے کوئی 4 یا 5 ترجمان بولے ہیں، کسی ایک نے کہا ہے کہ ہم مہنگائی کو، آپ کا اصل کاؤنٹر اپوزیشن کی کسی بھی تحریک کے لیے اصل کاؤنٹر یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ریلیف کیا دے رہے ہیں. آپ نے دواؤں کی قیمتیں، ابھی سبھی بات کر رہے تھے، بے نظیر بھی بات کری تھی، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ مافیا کتنی مضبوط مافیا ہے. یہ جو ہم 250% کہہ رہے ہیں نا، یہ 250% نہیں بڑھی ہے، یہ 400% بڑھی ہیں دوائیں. آپ جائیں تو ذرا مارکیٹ میں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آج سے 1 مہینے پہلے آپ جو دوا لے رہے تھے آج اس کی قیمت کتنی ہے. آپ روزمرہ کی اشیاء کی قیمتیں معلوم تو کریں. یہ ڈرگ انسپیکٹرز، یہ فوڈ انسپیکٹرز، یہ اتنی اسٹرانگ مافیا ہے کہ جس کا آپ کنٹرول تصور ہی نہیں کر سکتے. وہ کدھر ہے ٹاسک فورس؟ اس کو ٹاسک کیا دیا گیا ہے؟ وہ کام کیا کر رہی ہے؟ اس نے رزلٹ کیا دیے ہیں؟ یہ اصل کاؤنٹر یہ تھا. آج اگر 4 ترجمان میں 2 ترجمان یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی کو 50% کم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. آج اگر وزیر اعظم کی طرف سے یہ ڈائریکشن آتی کہ دواؤں کی قیمتوں کو فوری طور پہ 250 سے 100% کم کیا جائے، آپ دیکھتے نتائج. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے دواؤں کی قیمتیں بڑھائی گئی ہیں کیونکہ مینوفیکچر نہیں ہوں گی. میں تو خرید لوں گا، لیکن 80% لوگ جو ہے اس پوزیشن میں ہوں گے کہ وہ خریدیں گے. آپ چھوڑیں اپوزیشن کو، اس کا آپ کے بارے میں کیا رویہ ہوگا اگر اس 1 سال کے اندر، ان چند مہینوں کے اندر یہ مزید مہنگائی بڑھتی ہے؟ تو اپوزیشن کی تحریک کو تو ایک طرف رکھیں، وہ چلتی ہے نہیں چلتی، لیکن آپ غیر مقبول ہوتے رہیں گے، آپ غیر مقبولیت کے ریکارڈ قائم کریں گے. یہ یاد رکھیے کہ یہ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو پنچ کرتی ہیں، اور وہ اس وقت پنچ کرتی ہیں جب انہیں موقع ملتا ہے ووٹ ڈالنے کا. اس غصے سے بچیں
وہ غصہ ہو سکتا ہے کہ سڑکوں پہ نظر نہ آئے, وہ ہو سکتا ہے کہ وہ غصہ جو ہے وہ کہیں اور کسی اور جگہ پہ نظر نہ آئے, لیکن وہ جو دل میں غصہ بیٹھ جاتا ہے, وہ جو دل میں پریشانی ہوتی ہے, وہ جو اس کے اوپر پریشانی ہوتی ہے, وہ جب دوائیں لینے جاتا ہے جو وہ پریشان ہوتا ہے, جب وہ چیزیں خریدنے جاتا ہے اس پہ جو غصہ آتا ہے وہ غصہ کہیں اور نکالتا ہے. اس سے ڈریں. یہ چھوڑے نواز شریف کیا کہہ رہے ہیں, شہباز شریف کیا کہہ رہے ہیں, بلاول کیا کہہ رہے ہیں, ان کے جواب دیتے دیتے آگے لے کے چلتی ہوں. ان کی تو باتیں آپ نے کامیاب میں اسی کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتی ہوں. ارشاد بھٹی اتنے اجلاس کر کے بھٹی صاحب, جی بھٹی صاحب, وزیر اعظم کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ادراک ہے, کیونکہ وہ بات کرتے ہیں عوام کی, کہتے ہیں مجھے پتہ ہے کتنی مشکل ہے, پھر نوٹس بھی لیتے ہیں, لیکن اس سب کے باوجود کیوں نہیں قابو پا رہے مہنگائی پہ؟ میڈم شیخ, آج میرے سجی سائیڈ پہ میمل بیٹھی ہوئی ہیں تو ایک شعر عرض ہے, مہنگی بجلی, مہنگی چینی, مہنگی روٹی, مہنگی بجلی, مہنگی چینی, مہنگی روٹی, مہنگائی نے مار مکایا بک بک روون لوکی. یہ جو گاؤں والے ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ بک بک رونا کیا ہوتا ہے. کہ مہنگی بجلی, مہنگی چینی, مہنگی روٹی, مہنگائی نے مار مکایا بک بک روون لوکی. کوئی ہے جیڑا دسے میرے کپتان نو, بنینوی وگ گئی رہ گئی کلی توتی. 2 سال سے اوپر ہو گئے ہیں میڈم شیخ, 2 سال سے اوپر, میرے 2 سال سے اوپر ہو گئے ہیں میڈم شیخ. کتنی مرتبہ عمران خان سستے بازاروں میں آپ کو نظر آئے ہیں یا یوٹیلٹی سٹوروں پر گئے ہیں؟ میں نے پچھلے دنوں ایک کلپ دیکھا تھا بورس جانسن کا, وہ سائیکل پہ ایک سٹور سے خریداری کر رہے تھے اور انہی کا ہی بیان آیا تھا کہ میری تنخواہ میں کٹے ہے تو میں بچے کے لیے آیا نہیں رکھ پا رہا. اچھا, کتنی مرتبہ عمران خان سستے سٹوروں پر گئے ہیں؟ اچھا, 17 روپے کلو ٹماٹر بیچنے والے حفیظ شیخ کو آخری بار کسی نے کب دیکھا ہے کہ وہ اپنے گھر کے کچن کا سامان خرید رہے ہوں؟ اچھا, کسی کے علم میں ہے کہ حماد اظہر نے زندگی میں کبھی سبزی خرید کر ہرا دھنیا اور سبز مرچیں مفت مانگی ہوں؟ یا کبھی زندگی میں کوئی بتا سکتا ہے رزاق داؤد صاحب اپنے گھر کے لیے آٹا چاول لینے خود گئے ہوں یا تندور سے روٹیاں لینے خود گئے ہوں؟ کوئی بتا سکتا ہے کبھی ندیم بابر نے اپنے کچن کے لیے گیس سلنڈر خود بھروایا ہو, یا عمر ایوب نے بجلی کا بل خود جمع کرایا ہو, یا زیادہ آ گیا ہو تو وہ بل لے کر میٹر کے سامنے کھڑے ہوں کہ اس کی ریڈنگ کتنی اور اس پر کتنی ریڈنگ ہے, یا کہیں گئے ہوں کہ بل کو ذرا قسطوں میں کر دیں؟ نہیں میڈم شیخ, عمران خان کی جیب میں آج بھی بٹوا نہیں ہے, کبھی سستے بازار نہیں گئے. ساری عمر چھوڑیں, یعنی وزیر وزارت عظمیٰ کے بعد بھی کسی بازار میں نہیں گئے. کوئی کیمرہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے. حفیظ شیخ نے کبھی اپنا کچن خود نہیں چلایا, حماد اظہر نے کبھی اپنے گھر کی سبزی خود نہیں خریدی. رزاق داؤد 80 سال کے ہو گئے ہیں, پوچھ لیں سادہ نان کتنے کا ہے اور خمیری روٹی کتنے کی, بتا دیں تو مجھے بتا جو سزا میری. مطلب یہ یعنی کہ چونکہ چنانچہ ان کی دنیا الگ ہے, ہماری دنیا الگ ہے, ان کے مسائل الگ ہیں, ہمارے مسائل الگ ہیں, بلکہ جن مسائل سے ہم عمر بھر لڑتے رہتے ہیں وہ ان کے پیدا ہونے سے مرنے تک مسائل ہی نہیں ہوتے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے. یہ ہمارے ساتھ رہتے ہوتے, ہماری دنیا میں رہتے ہوتے, ہمارے پاس رہتے ہوتے, ہمارے بازاروں میں جاتے ہوتے, ہمارے یوٹیلٹی سٹور پر جاتے ہوتے, پیاز خریدتے, ٹماٹر خریدتے, بھٹی صاحب میں آپ کی رائے کا احترام کرتی ہوں. بھٹی صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ایک پہلو اور بالکل صحیح اپنی جگہ, لیکن بھٹی صاحب آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم جاتے نہیں ہیں بازاروں میں, آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم یا وزراء کو پتہ نہیں ہے کیونکہ وہ اس چیز سے گزرے نہیں ہیں, تو کبھی نہ کبھی تو گئے ہوں گے نا. ضروری نہیں ہے کہ وہ بازاروں میں جائیں, دورے کریں خود سے. وزراء, وزیر اعظم کے نیچے لوگ, ان کی جو پوری کی پوری ٹیم ہے وہ اسی لیے ہوتی ہے تاکہ وہ ان کو انفارم کر سکے کہ کیا چل رہا ہے. میڈم شیخ, اللہ نہ کرے جس کو ٹائیفائیڈ ہو یا کرونا ہوا ہو اس سے پوچھیں کرونا کیا ہے, اور جس کو نہیں ہوا اس سے پوچھیں کرونا کیا ہے. وہ اسرائیل امریکہ کی سازش نہیں کہے گا جس کو ایک مرتبہ کرونا ہو گیا ہو. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے بتا دیں, پوچھ کے بتا دیں وزیر اعظم صاحب کب گئے ہیں سستے بازاروں میں, پوچھ کے بتا دیں رزاق داؤد صاحب کب گئے ہیں کچن خرید. ان کے مسائل ہمارے مسائل نہیں ہیں. اچھا پھر سنیں,
اگر یہ جاتے ہوتے تو وزیر خزانہ 17 روپے کلو ٹماٹر کیوں بیچتے؟ اگر یہ جاتے ہوتے تو وزیر فوڈ سیکیورٹی جو جاگیردار ہیں فخر امام صاحب وہ کیوں کہتے عجوبہ ہو گیا ہے تاریخ میں، گندم ہوئی بھی تھی، گندم خریدی بھی تھی، گندم مل بھی نہیں رہی، آٹا بھی نہیں مل رہا۔ اچھا اگر یہ ان کو کچھ ہمارا ایک دکھ کا احساس ہوتا تو آج جو ندیم بابر صاحب کہہ رہے ہیں پیارے بچوں گیس بہت قیمتی ہے کم سے کم استعمال کریں، وزیر صحت کہہ رہے ہیں کہ دوائیوں کی قیمتیں اس لیے بڑھائی ہیں کہ دوائیاں مارکیٹ میں رہیں، او بھائی یہ تو حکومت نہ بھی ہو تو دوائیاں قیمتیں بڑھانے سے چیزیں مل جائیں گی۔ اور پھر یہ دوسری بات ہے، یہ 2 روٹیاں نہیں 1 روٹیاں کھاؤ، گیزر لگزری آئٹم ہے، مٹر 5 روپے کلو، یہ ہمارے جیسے ملک کے لوگ کہتے ہیں، نہیں کہتے، ان کے مسائل ہمارے مسائل ایک نہیں ہیں، اور سب سے بڑا چیلنج اس وقت ملک کا سب سے بڑا چیلنج مہنگائی ہے۔ ٹھیک ہے، محمل کی طرف لے کے چلتے ہیں پوائنٹ۔ محمل بھٹی صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ ایک رائے ہے اور یقیناً ان کی رائے کا ہم احترام کرتے ہیں، لیکن اگین کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، وزراء اسی لیے ہیں، ان کے نیچے ماتحت جو لوگ ہیں وہ اسی لیے ہیں تاکہ بتائیں کیا آپ کو لگتا ہے کہاں پر لیپس آ رہا ہے؟ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جی اپوزیشن ایٹ لیسٹ عوام کی بات کرتی تھی، کہ آپ کو وہاں پر بھی لگ رہا ہے کہ اپوزیشن بھی اس طرح سے عوام کا ایجنڈا نہیں اٹھا رہی ہے؟ دیکھیے ارینا، جو آپ کا ایک جو بنیادی سوال ہے رپورٹ کارڈ کا کہ زیادہ مشکل کیا ہے حکومت کے لیے، پہلے میں اس پہ ذرا بات کر لوں۔ میرے تو خیال میں کہ مہنگائی اور اپوزیشن کی تحریک دونوں انٹر لنکڈ ہیں۔ یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ یہ تحریک نکال ہی اس لیے رہی ہے کیونکہ ایک تو مہنگائی اتنی زیادہ ہے، گورننس نہیں ہے۔ آپ 2 سال کے بعد بھٹی صاحب نے بھی کی، مظہر صاحب نے بھی کی، بے نظیر نے بھی کی کہ جس قسم کی مہنگائی ہے، پھر اس کے علاوہ جو گڈ گورننس کی ایک بات کرتے تھے کہ ہم کریں گے وہ نہیں ہوئی، سوائے یہ کہ جو ان کا ایک احتساب کا عمل یا ایک جو کرپٹ لیڈرز کو، سو کالڈ کرپٹ لیڈرز کو انہوں نے جس طرح یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو جیل میں ڈالیں گے، اگر اس جیل میں ڈالنے سے کسی کے پیٹ بھر گئے یا کوئی ایسی چیز تو نہیں وہ کر سکے، ڈیلیور نہیں کر سکے بیسکلی۔ تو میرے خیال میں جو اپوزیشن بھی ہے اس نے بھی یہ دیکھا ہے کہ یہ وقت ہے تحریک نکالنے کا، کیونکہ جس طرح بے نظیر نے بھی گیس کی بات کی، آپ نے بھی اس دن ٹویٹ بھی کی ہوئی تھی کہ سردیوں میں گیس نہیں ہونی۔ کراچی میں تو آلریڈی ایک گیس شارٹیج ہے، لیکن اوور آل ایک پورے پاکستان کے اندر بھی یہ بڑا ایک مسئلہ ہو جانا ہے کہ گیس شارٹیج ہو جانی ہے۔ تو شاید گھنٹہ 2 گھنٹے، مجھے نہیں پتا کتنے کوکنگ آورز کی ہمیں وہ بتائیں گے کہ کتنی دیر میں آپ کھانا بنا سکتے ہیں، تو ایک وہ چیز ہوگی۔ اور اس کی وجہ سے دیکھیے جو اپوزیشن جب اس وقت تحریک نکال رہی ہوگی، اپوزیشن ایک سڑکوں پہ ہوگی، احتجاج کر رہی ہوگی، اور پھر انہوں نے جب وہ چیز کرتی ان کو ایک بے شک دیکھیں تحریک کے اندر تو کتنے ہزاروں لوگ آ جاتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ کوئی 1,00,000 2,00,000 اس سے زیادہ کہاں لوگ آتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں یوزلی آتے ہیں۔ لیکن تحریک کو اگر ایک مورل سپورٹ ہو سوسائٹی کی، ایک سمپتھی ہو اس کے لیے سوسائٹی کے اندر، تب جا کے وہ تحریک کامیاب ہوتی ہے۔ سارے لوگ سڑکوں پہ نہیں آتے۔ آپ دیکھیے مولانا فضل الرحمان کا بھی دھرنا نکلا تھا، آپ دیکھیے طاہر القادری صاحب کا بھی دھرنا تھا، ایون خان صاحب کا بھی دھرنا نکلا تھا، لیکن اس کو ایک سوسائٹی کی سمپتھی نہیں تھی، شاید ایک مورل سپورٹ نہیں تھے، لوگ تو سڑکوں پر آ گئے تھے۔ تو اسی وجہ سے ان حکومتوں کا کچھ ہوا بھی نہیں، کہ یعنی کہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اب اگر یہ اپوزیشن جو ہے وہ تحریک اس ٹائم پہ نکالتی ہے جب مہنگائی جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے، جب لوگ یہ بات کر رہے ہو، آپ سڑکوں پہ جائیں، آپ شوز دیکھیں، ایون ٹی وی شوز دیکھیں کہ پنجاب کے اندر وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف بہت بہتر سی، یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ میری ایک دوست ہیں جو اکیلی رہتی ہیں، وہ ویسے بھی سارا دن دفتر میں ہوتی ہیں، صرف آ کر جس طرح کام کے بعد آپ نے بس کھانا پکایا اور اس کے بعد آپ سو جاتے ہیں، تو ان کا بل جو ہے مہینے کا وہ 19,000 ہے۔ وہ کہتی ہیں میں حیران ہوں، مجھے سمجھ نہیں، یہ جو ساری چیزیں، دوائیوں کی تو بات آلریڈی بے نظیر اور آپ سارے کر چکے ہیں۔ مطلب میرے اپنے ہسبینڈ ایک ہارٹ پیشنٹ ہے، مجھے پتا ہے کہ آج سے 3 سال پہلے یا 4 سال پہلے ان کی دوائیوں کی کیا قیمت تھی اور آپ کتنی، ہم تو چلے افورڈ کر سکتے ہیں، ہم لیکن عام بندہ تو نہیں وہ ہارٹ کی دوائیاں لے گا۔ ٹیسٹ کی بھی، جیسے سی ٹی اسکین وغیرہ کی بھی قیمت شاید سرکاری اسپتالوں میں بڑھا دی گئی ہے۔ ہاں تو میں علینا اس کی بات کروں کہ جب عوام، اس لیے میں کہہ رہی ہوں یہ دونوں چیزیں انٹرلنکڈ ہیں، یعنی کہ دونوں مشکلات کا سامنا، اور اسی لیے حکومت بھی اپوزیشن کی تحریک سے اس لیے پریشان ہے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ہم نے ڈیلیور نہیں کیا، اور اس وجہ سے ہمیں اس کا نقصان ہوگا، اس تحریک کا بھی۔ ٹھیک ہے، محمل کو لگتا ہے دونوں چیزیں انٹرلنکڈ ہے۔ باقی جو ہمارے تینوں تجزیہ کار ہیں وہ کہہ رہے ہیں بڑھتی مہنگائی یہ بہت بڑا چیلنج ہو سکتی ہے۔ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، آ کے دوسرے سوال پہ بات کریں گے۔ موٹر وے حادثہ کے اوپر پیمرا نے میڈیا کوریج پر پابندی لگا دی ہے، کیسا قدم ہے؟ اینالسٹ سے جانیں گے ایک بریک کے بعد۔
ब्रेक के बाद खुशामदीद जी। थोड़ा मोटरवे ज़्यादती केस की बात करेंगे, क्योंकि खैर केस की रिपोर्टिंग पर तो पाबंदी लगा दी गई है पेमरा की जानिब से, लेकिन 9 और 10 अक्टूबर की शाम को पेश आने वाला ये हादसा जिसने सबके दिल दहला दिए, लेकिन ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जिस तरह से हुकूमत काम कर रही है और इनिशियली ऐसा लग रहा था कि शायद हुकूमत को लीड भी मिली है तो मरकज़ी मुलजिम भी गिरफ्तार हो जाना चाहिए था, महीना होने को आया है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है उस ज़िम्न में। सिर्फ ये है कि जी शनाख्त परेड करवाई जाएगी, जो दूसरा मुलजिम शफकत गिरफ्तार हुआ है उसकी। अब पेमरा ने नोटिस जारी कर दिया तमाम टीवी चैनल्स को और कहा है कि इस मामले की, इस वाक़े की रिपोर्टिंग नहीं हो सकती। कुछ वजूहात उन्होंने बताई हैं। एक तो शनाख्त परेड से मुतल्लिक उन्होंने कहा है कि जी ये रुकावट डालेगा उस सारे प्रोसेस में, और दूसरा उन्होंने कहा है जो फैमिली है, मुतासिरा फैमिली, उनको डिसऑनर हो सकता है, या फिर जो एग्जैक्टली अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं वो है डिस्ग्रेस। तो अपने एनालिस्ट से आज हमने ये पूछना है कि जो पाबंदी लगाई गई है इस मीडिया कवरेज पर, क्या पेमरा का इकदाम दुरुस्त है, हाँ या नहीं के ऑप्शंस हैं। आपसे स्टार्ट करते हैं महमल, क्या लगता है आपको, क्योंकि इनिशियली तो यही स्टांस था हुकूमत का और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जब हुई तो मदद मांग रहे थे मीडिया से कि जो मुलजिम है आबिद उसकी शनाख्त की जाए और उसको पकड़ा जाए ताकि आवाम को पता चल सके और फिर जहाँ पे भी वो है उसको पकड़ाया जा सके। देखिए रीना, पहली चीज़ तो ये है कि पेमरा का ऑर्डर तो ये एक्चुअली कोर्ट ऑर्डर की वजह से है ना, ये पेमरा ने अपनी तरफ से तो नहीं पाबंदी लगाई, ये तो एक कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया। तो अगर कोर्ट वो ऑर्डर ना करती तो फिर मेरे नहीं ख्याल के इसके ऊपर वो पाबंदी लगाई जाती। दूसरी चीज़ ये है कि वैसे मुझे नहीं समझ आई कि ये ऑर्डर, जाहिर बात है हमारी ऑनरेबल कोर्ट से हमें बता सकती हैं कि क्या वजह है, वो क्लैरिफाई इस चीज़ को कर सकती हैं, लेकिन हमारे अपने कवानीन के अंदर जो रेप सर्वाइवर हो या इवन रेप विक्टिम जिनकी जो डेथ हो जाती है तो उनकी शनाख्त और उनके वो बाकी चीज़ें वो छुपाते हैं, मतलब ये लॉस के अंदर प्रोटेक्टेड है। चाइल्ड अब्यूज़ के अंदर भी कवानीन में यही बात है कि उनकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट किया जाता है, और इस बार तो एक्चुअली बाय एंड लार्ज हमारा जो मीडिया है उसने बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस पूरी चीज़ को हैंडल भी किया, बड़ी सेंसिटिवली, बिल्कुल आइडेंटिटी का या फैमिली के चीज़ें और ये सब किसी चीज़ का नहीं पता चल सका। तो इसलिए मुझे समझ नहीं आ रही कि हो सकता है कि ये तो खैर कोर्ट ही बताएगी कि आर्टिकल 19 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो एक फ्रीडम ऑफ स्पीच और जो सारा इस चीज़ के बारे में है, शायद उसको कंसिडर नहीं किया, लेकिन मेरे ख्याल में मुझे लगता है ऐसे कि शायद वकील इस चीज़ को, कोई ना कोई वकील जाके इस ऑर्डर को शायद चैलेंज कर दे तो उससे हमें क्लैरिटी आ जाएगी। तो वैसे इसके ऊपर रिपोर्टिंग और ये सब इसमें इसके अंदर थोड़ी सी बात ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या इससे जो एक पुलिस की अगर जो अभी तक वो नहीं कर सके डिलीवर, या उनकी एक कॉम्पिटेंस के ऊपर जो सवालात उठ रहे थे, शायद ये वजह तो नहीं है क्या, लेकिन ये तो ऑनरेबल कोर्ट्स के ऊपर हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि वो किसी इस वजह से, उन्होंने तो एक अपनी तरफ से शायद वो उन्होंने प्रोटेक्ट करने के लिए सर्वाइवर को, लेकिन जैसे मैंने कहा कि वो ऑलरेडी हमारे कानून के अंदर है, तो मुझे आर्टिकल 19 की थोड़ी सी वो लगती है उन्होंने कंसिडर नहीं किया। तो ये थोड़ा सा वो तो बाकी है कि ऑनरेबल कोर्ट ये क्लैरिफाई करने की जरूरत है। अच्छा, मैं इसी पॉइंट को आगे लेके चलती हूँ। बेनज़ीर, थोड़ा सा अगर आपकी किसी वकील से बात हुई हो, क्योंकि मैं अभी पढ़ रही थी सोशल मीडिया के ऊपर मोहम्मद अहमद पंसोटा साहब हैं जो कि एक वकील भी हैं, खुद पेमरा में भी रह चुके हैं, तो उन्होंने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात उठाए हैं इस ऑर्डर के ऊपर और वो कह रहे हैं जी ATC कैसे कह सकती है, जुरिस्डिक्शन के कुछ इश्यूज आते हैं। अगर आपकी किसी लॉयर से बात हुई हो तो इसके ऊपर अगर थोड़ा सा क्लैरिफाई हमें कर सके, और बाकी जो ये पाबंदी लगाई गई है मीडिया का इसमें यही अभी जो पढ़ा था पंसोटा साहब का ट्वीट की ज्यूरिस्डिक्शन नहीं होती एंटी टेररिज्म कोर्ट की। हाँ, अगर हायर कोर्ट से आए, हाई कोर्ट से आए, सुप्रीम कोर्ट से आए तो फिर वो, क्योंकि पेमरा एक आज़ाद अदारा है, लेकिन अगर जैसे बाबर साहब होते, मुनीब या रीमा होती, तो शायद हम उनसे लीगल ओपिनियन ले सकते। तो मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहती क्योंकि मुझे नहीं ऑनेस्टली पता। लेकिन देखिए, मैं जब ये नोटिफिकेशन पढ़ रही थी, क्योंकि मैंने इस केस पर रिपोर्टिंग भी की है, जब मैं नोटिफिकेशन पढ़ रही थी तो उसमें लिखा हुआ था कि क्योंकि मीडिया की कवरेज से इस केस पे असर पड़ सकता है, इसलिए पाबंदी लगनी चाहिए। देखिए, अभी तक मीडिया की भी कुछ गलतियां रही हैं, लेकिन ज़्यादातर जो गलत खबरें आ रही हैं वो हमें कहाँ से आ रही हैं? वो तो हमें पुलिस से और हुकूमत से आ रही हैं। अगर आबिद अली की तस्वीर चल रही थी मीडिया में तो वो मीडिया ने तो नहीं निकाली थी, वो तो किसी ने पंजाब फोरेंसिक साइंस अथॉरिटी एजेंसी से निकाल के मीडिया को दी थी और मीडिया में चली थी। अब देखिए, मैं आपको इसकी एक मिसाल दूँ कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई 2-3 दिन बाद इस केस के, वहाँ पे IG साहब भी बैठे हुए थे, लॉ मिनिस्टर भी थे, चीफ मिनिस्टर पंजाब भी थे। वहाँ पे हमें बताया गया कि जो दूसरा शख्स है जो इसमें जो मुलजिम है उसका नाम है वकारुल हसन,
اس کی ہمیں تصویر دکھائی گئی, اس کی ہمیں ID کارڈ دکھایا گیا, ہمیں یہ بھی IG صاحب نے کہا کہ 95% ہم شور ہیں کہ یہ شخص جو تھا وہ اس لوکیشن میں تھا. بعد میں ہمیں پتا چلا اور باقاعدہ سر کی قیمت اس کی مقرر کی گئی اور کہا کہ مدد کریں. بالکل, اور وہ جو شخص تھا بعد میں ہمیں پتا چلا اس کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں تھا. اصل میں جو ملزم تھا اس کا نام تھا شفقت علی. وہ وقار کا فون استعمال کر رہا تھا, سم رجسٹرڈ وقار کے نام پہ تھی لیکن شفقت تھا. اب آپ مجھے بتائیں یہ ارسپانسبلٹی میڈیا کی تو نہیں ہے نا, یہ تو IG صاحب کی طرف سے انفارمیشن آئی تھی اور میڈیا نے چلائی. آپ نے تو ساری معلومات بھی تھی, ID کارڈ بھی آ گیا ہمارے پاس واٹس ایپ گروپس میں وقار الحسن جو شخص ہے اس کا. اچھا دوسری چیز, کیونکہ میرے ایک بڑے سینئر, ایک اور جو میں آپ کو ارسپانسبلٹی کا ایک اور مثال دوں, ایک میرے بڑے سینئر آفیسر سے بات ہوئی جو اس کیس کو دیکھ رہے ہیں. انہوں نے مجھے کہا, انہوں نے کہا میرے کریئر میں نے کبھی ایسی پریس کانفرنس نہیں دیکھی جہاں پہ IG بھی بیٹھے ہوں, لا منسٹر بھی ہو, چیف منسٹر بھی ہو, اور عوام کو بتایا جا رہا ہو کہ وہ جو ملزم ہے وہ بھاگ گیا. مطلب پریس کانفرنس میں تو یہی بتایا گیا. تو وہ مجھے سینئر افسر تھے, وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ مطلب پریس کانفرنس کرنے کا مقصد کیا تھا, یا تو آپ کے پاس کوئی معلومات ہوتی جو میڈیا کے ساتھ شیئر پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. بالکل سو دیکھیں اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ کچھ گائیڈ لائنز آپ بیٹھ کے میڈیا کے ساتھ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ وکٹم کے, جیسے ابھی میمل نے بھی بات کی, سروائیور کا نام نہیں ہوگا, بچوں کی تصویریں نہیں چلیں گی, سروائیور کی تصویریں نہیں چلیں گی, ٹھیک ہے. اور ابھی میں آپ کو بتاؤں, اگر ہم جب میڈیا میں فون کرتے ہیں, پولیس سے انفارمیشن لینے کی کوشش کرتے ہیں اس کیس کی, تو وہ ہم سے بات نہیں کرتے. تو پہلے ہی پولیس جو ہے ابھی اس ایشو کے اوپر, اس کیس کے اوپر معلومات میڈیا کو نہیں دے رہی, بات نہیں کر رہی. ایون آف دا ریکارڈ وہ آپ سے بہت کم بات کرتے ہیں. تو یہ پابندی لگانے کا مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آئی کہ اس کا کیا ریزن تھا, یا اس سے کیا کوئی کیس پہ اتنا کوئی اثر پڑ رہا تھا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا, اور یہ جو آپ بات کہہ رہی ہیں اس میں اس طرح سے بھی آتا ہے کہ جب انیشلی فیملی اور متاثرہ خاتون کی ڈیٹیلز آئیں تھیں اور کافی رپورٹرز کے پاس تھیں, لیکن یہاں پہ ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور کہا جب گیا کہ ان کو صیغہ اعراض میں رکھا جائے تو سب نے اس کا احترام کیا. مظہر عباس صاحب, اس معاملے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, اس کا جواب دینے سے پہلے وہ پچھلا جو کوئسچن تھا, میں صرف ایک پوائنٹ بھول گیا. وہ آج ایک کالم چھپا ہے جنگ کے اندر, ضرور ہمارے بہت ہی مشہور فنکار, لوک فنکار شوکت علی کے حوالے سے, کہ وہ بہت بیمار ہیں, اور جب فیاض الحسن چوہان صاحب یا پنجاب کے دیگر لوگ بہت سی باتیں کرتے ہیں تو ایک وزٹ ان کے پاس کر لیں. ان کو جس صورتحال سے, کیونکہ جب کوئی فنکار اپنے عروج پر گا رہا ہوتا ہے, قومی نغمے ہوں, ثقافتی شو میں موجود ہو, تو ہم بہت انجوائے کرتے ہیں اس کو. لیکن جب وہ قسمہ پرسی کی حالت میں ہوتا ہے, انہوں نے شکایت نہیں, اس پورے کالم میں پڑھ لیں کہ انہوں نے کوئی شکایت نہیں کی, انہوں نے کسی چیز کا گلا نہیں کیا, لیکن جس نے لکھا ہے اس نے لکھا ہے کہ ان کو بہت زیادہ مدد کی ضرورت ہے. تو کائنڈلی اس چیز کو, جہاں تک اس کا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ آرٹیکل 19 اور 19A ایسا کریں کہ آئین سے نکال کر باہر پھینک دیں. آئی ہوپ آپ کو جو ہم سن اس رہے ہیں طریقے سے دھجیاں اڑاتے ہیں آرٹیکل 19 کی, پھر کیوں دیا ہوا ہے آپ نے؟ ہم کیوں بھی یہ بات کرتے ہیں کہ جی فریڈم آف دا پریس, نہیں جی, وہ ریزنیبل ریسٹرکشنز تو ہیں. پہلے تو ریزنیبل ریسٹرکشنز کا یہ آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ ان ریزنیبل ریسٹرکشن کو کوئی ڈیفائن کر دے, لیکن آپ اس کے پہلے کلاس پہ تو عمل کریں, فریڈم آف دا پریس پہ. یہاں کیسے, ابھی تو ٹرائل شروع نہیں ہوا ہے, ابھی کہاں سے میٹر سب جوڈس ہو گیا, ابھی تو آپ نے مین اکیوز کو پکڑا نہیں ہے. یہ صرف جو پولیس جو ہے یہ اپنی جو ان کی ناکامیاں ہیں اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش ہے. بالکل اسی طرح جب بھی یاد رکھیں کہ جب بھی آپ پابندیاں لگاتے ہیں تو دراصل آپ اس کو تقویت دیتے ہیں, ان چیزوں کو تقویت دیتے ہیں. آپ کسی سیاسی جماعت پر پابندی لگا دیں, آپ کسی سیاسی لیڈر کی تقریر پر پابندی لگا دیں, آپ کسی کی کوریج پر پابندی لگا دیں, چیزیں رکتی نہیں ہیں. لیکن جو گورنمنٹ جو بہت بڑے بلند و بانگ دعویٰ کرتی, کیسے اینٹی ٹیررزم کوڈ اس طرح پر پیمرا کو ڈائریکشن دے سکتا ہے؟ کیسے میٹر سب جوڈس کہاں ہوا ہے؟ ابھی تو چالان نہیں ہوا, ابھی تو ٹرائل شروع نہیں ہوا ہے. ٹرائل یہاں مقدمات ہائر کورٹس میں مقدمات چلتے ہیں, اس کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. بلکہ افتخار چودھری اور ثاقب نثار کی عدالتوں میں تو یہ کہا جاتا تھا کہ جی کیوں میڈیا کوریج نہ ہو, کیوں ریمارکس نہ جائیں, کیوں آبزرویشنز نہ جائیں ٹیلی ویژن پہ.
اور ساری پابندیاں ٹیلی ویژن کے ہی اوپر کیوں لگائی جاتی ہیں؟ ساری ڈائریکشن پیمرا کو ہی کیوں جاتی ہیں؟ اس لیے کہ خوفزدہ ہیں، اس لیے کہ ایکسپوز کر رہا ہے میڈیا، اس لیے کہ یہ موٹر وے کے واقعے میں جو پنجاب گورنمنٹ اور پنجاب پولیس کا رول ہے اس کو ایکسپوز کر دیا میڈیا نے، اس لیے پابندی لگوائی جا رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی ہے یہ پابندی۔ ٹھیک ہے، گفتگو جاری رہے گی ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ ارشاد بھٹی صاحب، آپ کا موقف؟ دیکھیے، پہلی بات تو میڈم شیخ وہی جو مظہر عباس صاحب نے جہاں سے شروع کی کہ شوکت علی صاحب کمال کے گلوکار ہیں، کمال کے انہوں نے گانے گائے اور اسپیشلی ملی نغمے کمال کے ہیں ان کے، اور کیا ان کا ایک ایرا تھا اور ان کی کیا ایک آواز ہے۔ اور یہ مدد میں نہیں کہوں گا، مدد نہیں، حکومت کی خوش نصیبی ہوتی ہے کہ جب ایسے فنکاروں کو حکومت کی کسی بھی جگہ پر کوئی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ یہ حکومت کے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں ہمارے جذبوں کو، ہمارے احساسات کو، ہماری خوشیوں کو، ہمارے ان ساروں کو انہوں نے دوبالا کیا، بلکہ زیادہ کیا۔ اور بدقسمتی سے جو نقلی فنکار ہیں وہ موجیں کر رہے ہیں، جو یعنی یہ جو سیاست کے ہوں یا بیوروکریسی میں ہوں یا جہاں بھی ہوں، جو اصلی لوگ ہیں، جو جینون لوگ ہیں، جو مٹی سے جڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے اس ملک کی کسی نہ کسی صورت میں خدمت کی ہے، ان کو وہ ڈاکٹر ایکیو خان سے شوکت علی تک سارے ہی بس اللہ بس ان پہ فضل کرے، اللہ ان کو صحت دے۔ اور سب سے اچھی بات واقعی مظہر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس میں مجھے یہ لگی کہ انہوں نے کوئی نہیں کہا کہ کسی نے میری مدد نہیں کی، کسی نے گلہ نہیں کیا، کوئی شکوہ نہیں کیا۔ لیکن حکومت پنجاب کو چاہیے کہ بلکہ وزیر اعلیٰ کو چاہیے کہ وہ جائے، ان کے ساتھ بیٹھیں اور باقی وہ جو ان کو ضرورت ہو وہ ان کے ساتھ ڈسکس کریں۔ جہاں تک اس معاملے کا تعلق ہے، اب مجھے کورٹ کا تو نہیں پتا، کورٹ آرڈر اس کی جوریڈکشن ہے یا نہیں ہے، کورٹ آرڈر کیا ہے، مجھے اپنے عدالت کا احترام ہے۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ تصویریں جیسے اب وہ جو بے نظیر صاحبہ نے کہا کہ وہ جیسے سی ایم اور آئی جی اور وزیر اور دوسرے وزیر اور تیسرے وزیر اور ساروں نے جو تصویریں دکھائیں، پھر ایک یہ بھی تھا کہ وہ جو فرانزک افسر کے وہ تھا ادھر سے بھی کچھ لیک ہوا۔ بہرحال اس کو اب کیا، یہ تو پرانی باتیں رہنے دیں۔ پھر اقبال بالا مستری اور وقار الحسن اور کہاں بھٹکتے رہے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ کورٹ نے کہا ہے اس معاملے میں، اور اگر متاثرہ خاندان کی بھی درخواست ہے کوئی، اور اگر واقعی کوئی منفی پہلو نکلتا ہے، اور اگر واقعی ایسا کرنے سے کیس یا کیس حل کرنے والوں پر کوئی مثبت اثر پڑتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس ایک کیس میں کر لینا چاہیے۔ باقی یہ ضرور ہے کہ جب میڈیا پہ ڈسکس نہیں ہوتا، کیس نہیں چلتا، دباؤ ختم ہو جاتا ہے، معاملہ روایتی ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اتنے پریشر یا وہ نہیں ہوتا، وہ اتنی ایفیشنسی سے نہیں یہ حل کرتے۔ لیکن ٹھیک ہے، اگر یہ اس معاملے میں وہ کوئی سمجھتے ہیں کہ کوئی مثبت پہلو ہے تو کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے، محمل جاتے پوائنٹ آپ کا لینا چاہوں گی۔ ایک لائن ہے جس سے متعلق میں آپ کی رائے چاہتی ہوں، لکھا ہوا ہے کہ متاثرہ خاتون اور اس کی فیملی کو اس کی وجہ سے ڈسگریس ہونا پڑ رہا ہے، جو کوریج اور جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ ایک تو ڈسگریس کا لفظ جنرلی آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے وکٹمز کے لیے استعمال کرنا چاہیے، دوسرا اس کے اوپر کیا رائے رکھتی ہیں؟ دیکھیے انینا، یہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ سروائیورز یا جو سیکشل اسالٹ کے سروائیورز اور وکٹمز جو ہیں ان کے لیے کوئی یہ ڈسگریس نہیں ہے، کیونکہ بات سمپل سی ہے، آپ جو کر رہے ہیں وہ جس نے وہ حرکت کی وہ ڈسگریسفل ہے، تو نہ فیملی کو ڈسگریس نہ یہ، کیونکہ بات سمپل سی ہے، جس طرح ہماری ایک دفعہ پہلے بھی ریما نے بھی اس طرح کی شاید بات کی تھی کہ جو زیادتی کا لفظ ہے، یہ ایسے الفاظ ہمیں اپنی زبان سے میرے خیال میں یہ استعمال نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ یہ کیا ہم بات کر رہے ہیں، ان کا کیا قصور ہے، انہوں نے کیا غلط کیا ہے، ان کے ساتھ ایک کرائم ہوا ہے، ایک وائلنٹ کرائم ہوا ہے، تو ہم اس وائلنٹ کرائم جس نے کمٹ کیا ہے وہ ایک ڈسگریس ہے۔ تو یہ جو اس قسم کے الفاظ استعمال کرتی ہیں کورٹس بھی اور ہمارا میڈیا بھی اور باقی لوگ بھی کہ یہ غیرت اور آنر اور جی پتہ نہیں کیا ہو گیا اور لوگ جو ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوگی، یہ ہمیں اپنے ادھر سے نکال دینا چاہیے، کیونکہ میں کہتی ہوں کہ وہ سروائیور بہت سٹرونگ ہے، وہ سروائیور جو ہیں
उनको वो बहुत बहादुर भी हैं, और जब तक, और ये जो बाकी जो डिसग्रेस है ये हमारा सिस्टम कर रहा है उनके साथ, उनके वो क्रिमिनल्स को ना पकड़ के, रेपिस्ट को ना पकड़ के, या उनको सजा ना देकर, तो ये वो डिसग्रेस कर रहे हैं, ना कि वो हमारा सिस्टम डिसग्रेसफुल है, ना कि सर्वाइवर्स या विक्टिम। बड़ा अहम पॉइंट, जिन्होंने ये मकरू फेल किया है, जिन्होंने ये मकरू काम किया है, वो डिस्ग्रेसफुल हैं, उनको शर्मिंदगी होनी चाहिए, ना कि विक्टिम को। मैं एक दफ़ा सम अप कर दूं ज़रा इस सवाल को जी। हमारे जो एनालिस्ट हैं तकरीबन सब ने एक बात ज़रूर कही है कि जो ATC के जो अहकामात हैं उसको देखना चाहिए, और जो जुरिस्डिक्शन की बात हो रही है कि ATC की बनती है नहीं, उसके ऊपर वकला का पहलू आना चाहिए और उस चीज़ को देखना चाहिए। लेकिन जहाँ तक पेमरा की बात है खुसूसी तौर पर, उस पर मज़हर अब्बास साहब ने बड़े शदीद अल्फाज में कहा है कि जी पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी और उसके ऊपर जब सवालात उठ रहे थे तो एक तरह से एक्सपोज हो रही थी, इस वजह से पाबंदियां लगाना, और पाबंदी लगाकर आप किसी चीज़ को रोक नहीं सकते बल्कि उसको बढ़ावा मिलता है। बेनज़ीर शाह साहिबा, इरशाद भट्टी साहब और महमल सरफराज साहिबा तीनों ये कहती हैं कि ये इकदाम दुरुस्त नहीं है, पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। लेकिन इरशाद भट्टी साहब उसमें से सिंगल आउट कर दूं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि अगर कोर्ट ने लगाई है तो फिर कुछ हिकमत होगी शायद। तो इसी के ऊपर हम अपना प्रोग्राम क्लोज करते हैं। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी नए सवालात के साथ।